हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आज सुबह इतवार की पहली इबादत में आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ये हफ्ता आप सबका बहुत अच्छा गुजरा होगा। खुदावंद की तारीफ करते हैं कि जिसने आज का फतहमंद दिन फिर हमारी जिंदगियों में बख्श दिया है, क्योंकि दुनिया में हर रोज़ बहुत से लोग खुदा के पास जा रहे हैं, बहुत से कब्र में जा रहे हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसने हम सबको आज का फतहमंद दिन फिर दे दिया ताकि हम उसकी हजूरी में आ सकें, उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, उसके ज़िंदा खूबसूरत कलाम को पढ़ सकें, सीख सकें। आइए मेरे साथ खुदा के ज़िंदा कलाम में से निकालिएगा इंसाफ की किताब, उसका छठा बाब और छठी आयत से कलाम खुदा में से आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। और आज हमारा मज़मून है, ए काहिल चींटी के पास जा। क्या मज़मून है? ए काहिल चींटी के पास जा, ए काहिल कीड़ी के पास जा। आइए हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे। इंसाफ की किताब छठा बाब और छठी आयत में यूं लिखा है, ऐ काहिल चींटी के पास जा, उसकी रवशों पर गौर कर और दानिशमंद बन, जो बावजूद कि उसका नाम कोई सरदार ना नासिर ना हाकम है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल के कटने के वक्त अपनी खौरिश जमा करती है। ऐ काहिल तू कब तक पड़ा रहेगा? तू नींद से कब उठेगा? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज का हमारा मजमून है, ऐ काहिल चींटी के पास जा। ये काहिल किसको कहते हैं? काहिल उस आदमी को कहते हैं जिसकी जिंदगी में सुस्ती पाई जाती हो, जो ऊँगता रहना पसंद करता है, जो करवटें बदलता रहता है, जिसकी जिंदगी में लापरवाही पाई जाती हो, जिसकी जिंदगी में गफलत पाई जाती हो। और बाइबल कहती है कि सुस्त घुटने, ढीले हाथ खुदा को पसंद नहीं है। ढीले हाथों से मेहनत करने वाला कंगाल रहेगा, लेकिन मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देगा। इसलिए सुलेमान बादशाह, जिसको हिकमत का बादशाह कहा जाता है, जिसको खुदा ने कहा मांग मैं तुझे क्या दूं, तो उसने कहा मैं सिर्फ तुझसे हिकमत मांगता हूं। और याकूब के खत में लिखा हुआ है, अगर किसी के पास हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे, जो फ्यासी के साथ देता है। खुदा को ये बात बहुत पसंद आई। उसने सोना नहीं मांगा, उसने चांदी नहीं मांगी, उसने रुपया पैसा नहीं मांगा, उसने जायदाद नहीं मांगी, उसने कोई कोठी या बंगला या कोई गाड़ी नहीं मांगी, बल्कि उसने कहा ऐ खुदा मुझे हिकमत दे। और ये बात खुदा को बहुत ही पसंद आई। खुदा ने बाकी सारी चीजें उसको गिफ्ट में दे दी। हिकमत हो तो सब कुछ आ जाता है, हिकमत ना हो तो जो होता है वो भी जाता रहता है। बाइबल कहती है ना औरत हिकमत से अपना घर बनाती, अहमद उसे अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। हिकमत का होना बहुत ही जरूरी है। खुदा का कलाम कहता है ऐ काहिल, काहिल आदमी भी हो सकता है, काहिल औरत भी हो सकती है। और खुदा का कलाम कहता है ऐ काहिल तू चींटी के पास जा। चींटी कीड़ी के पास जा, छोटी सी है, ना उसके ऊपर कोई सरदार है, ना कोई हाकम है, ना कोई नासिर है, कोई उस पर हुक्म चलाने वाला नहीं, कोई उसके अंदर खौफ नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई दबाव नहीं, लेकिन वो इतनी हिकमत रखती है, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी डिप्रेशन के, बगैर किसी खौफ के, वो इस बात का इल्म रखती है
बच्चों के लिए इस काम को करना है, क्योंकि आगे सर्दी आने वाली है। सर्दी जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने गर्मी में ही काम करना है, दिन रात मैंने काम करना है और अपनी खुराक को जमा करना है। और हमारे लोगों का क्या हाल है, जब खुराक जमा करने का टाइम आता है, खुराक जमा कब की जाती है? जब गंदम की कटाई होती है। जब खुराक जमा करने का टाइम आता है तो हमारे लोग पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, अपने आप को हिलाते नहीं है। फिर आटा नहीं मिलता, लॉकडाउन हो जाता है, आटा नहीं मिलता, पैसे भी होते हैं लेकिन आटा नहीं मिलता। वजह क्या है? वजह यह है कि जब खुदा ने आपको टाइम दिया कि आप अपनी खुराक को जमा कर लें, उस वक्त आपने सुस्ती की, उस वक्त आपने कहली की। और खास तौर पर हमारे क्रिश्चियन तो बहुत काहिल हैं, बहुत सुस्त है। 133 मुरब्बे थे हमारे गांव के, और हमारे लोग सुस्ती की वजह से उन्होंने जमीनें बेची, लोगों को दी कि हुण बनने तो अगले नंगड़ भी नहीं देते, साग भी नहीं तोड़न देते। वजह क्या थी? हमारे लोग सुस्त थे, काहिल थे, लापरवाह थे, गाफिल थे, वेले बैठ के खाने वाले सन। मेहनत नहीं की, शौक नहीं था मेहनत करने का, उसको संभालने का। कलाम ये कहता है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, उसको जाया ना कर लड़ाइयों झगड़ों में, शराबों में, उसको जाया ना कर। जो कुछ तेरे पास उसको थामे रह, मजबूती से उसको थामे रह, कोई तेरा ताज तुझसे छीन ना ले। आमीन। कोई तेरी बरकत तुझसे छीन ना ले। एहतियात कर, मेहनत कर, इधर उधर बैठना छोड़ दे और मेहनत कर। कलाम कहता है ऐ काहिल तू शूंठी के पास जा, और आगे लिखा उसकी रवशों पर गौर कर, उसके कामों पर गौर कर, किस तरह वो गर्मी में अपनी खुराक जमा करती है, चलती रहती है, सारा दिन गर्मी की परवाह नहीं करती, बल्कि गर्मी की परवाह ना किए हुए गिरी भी तो थक सकती है, उसमें भी तो सांस है ना, लेकिन वो थकती नहीं है, वो ताकती नहीं है, बल्कि वो सारा दिन गर्मी में अपनी खुराक जमा करती है ताकि जब सर्दी आए तो आराम के साथ बैठकर खाए। हालेलुया। हमें भी खुदा का कलाम आज सिखा रहा है कि अगर तुझ में अकल नहीं है, अगर तुझ में हिकमत नहीं है तो चूंटी के पास चले जा, जाकर बैठ उसके पास, उसके माल पर गौर कर, उसके कामों पर गौर कर, उसकी रवशों पर गौर कर और देख कि किस तरह वो गर्मी में अपनी खुराक जमा करती है। दानिशमंद बन, इसका मतलब चूंटी दानिशमंद है, छोटी सी है। सानू खुदा ने इतना बड़ा सिर भी दिता, दिमाग भी दिता, एडियां बड़ियां लाशां, पर फिर भी दानिशमंद असी नहीं है। ऐसी है ना। कलाम हमें कह रहा है चूंटी के पास जा। भाई अगर नहीं है हिकमत तो फिर ही कह रहा ना, अगर हिकमत होती, हम काहिल ना होते तो खुदा चूंटी की मिसाल ही देता हमें। हम इंसान हैं, हम खुदा की मानद है, खुदा ने हमें अपनी शक्ल पर पैदा किया है, लेकिन खुदा कह रहा है चूंटी के पास जाओ। वजह क्या है? तेरे पास हिकमत नहीं है, तू काहिल है, उसके पास जा और उससे सीख जाकर गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है, फसल कटने के बाद अपनी खोरिश जमा करती है। ऐ काहिल तू कब तक पड़ा रहेगा? कब तक काहिली में जिंदगी गुजारेगा? काम की कसरत के सबब से ख्वाब देखा जाता है। जरा बंदा बहुता सोवे ना, उन्हें बहुते ख्वाब होते हैं। हमारे पास सोने के अलावा काम ही नहीं है। विजिट करने जाए ना, भैन जी गिरजे नहीं सोए पिछले बार, भाई जी की करिए, जवान बच्चे ने 11 वजे तो पहले उठते नहीं, फिर कहना सी गरीब आ, साडे हालात ही नहीं बदलते। जो तुम 11 वजे तो पहले उठने में हालात की बदलने। पंजाबी मिसाल सुनी, जागदियां दी कट्टियां ते सुत्तियां दे कट्टे सुनी ना पंजाबी मिसाल। ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से तुम सीकर तुझ पर मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद। ते काम करदा टाइम केड़ा हुंदा? सुबह दा ठंडे
رہی سو تے دوپہرے پہنی رات ٹھنڈے وقت میں ہم سو جاتے ہیں چلو کام کرنا تے دور دی گل ہے تمہار نو گرجے بھی ہونا پسند نہیں اسی کرتے تسی کہنے ہیں سانو برکت نہیں ملتی قرضہ نہیں ساڈے اتوں لتھدا وجہ کیا ہے چونکہ ہم کام ہی نہیں کرتے ہم حکمت سے کام لیتے نہیں ہیں ہماری زندگی سے کاہلی نہیں جا رہی سستی نہیں جا رہی اس لیے پھر خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تو کب تک پڑا رہے گا تو نیند سے کب جاگے گا یہ دو طرح کی باتیں ہیں ایک تو جسمانی طور پر نیند سے جاگنا اور ایک ہوتا ہے روحانی طور پر نیند سے جاگنا ایسے ہونے والے جاگ اور مردوں میں سے جیسے وہ 10 کماریوں کی مثال ہے کہ 5 ہوشیار تھی جو جاگ رہی تھی اور 5 سست تھی جو سو گئی اور آدھی رات کا وقت ہو گیا انہوں نے کہا بھئی ہون دلہے کو نہیں جانا آرام کرو سو انہوں نے اپنا میک اپ خراب کر لیا مچھلیں بجھ گئیں کپیوں میں تیل نہیں تھا اور وہ آرام سے سو گئی بال بول کھلر گئے کپڑے خراب ہو گئے میک اپ خراب سب کچھ خراب لیکن جو ہوشیار کماریاں تھی وہ بالکل الرٹ تھی دلہے کے آنے کے انتظار میں وہ ریڈی تھی تیار تھی انتظار کر رہی تھی اور آدھی رات کا وقت ہوا شور مچ گیا دلہا آ گیا اور جو بالکل ریڈی تھی وہ جلدی سے اندر داخل ہو گئی کیونکہ ان کی مچھلیں چل رہی تھی کپیوں میں تیل تھا وہ بالکل ریڈی تھی تیار تھی ان میں سستی کاہلی نہیں تھی اس لیے وہ دلہے کے جشن میں شامل ہو گئی لیکن جو سست تھی ان کی کپیوں میں تیل ختم ہو چکا تھا وہ کاہل تھی لاپرواہ تھی وہ نیند میں تھی اور وہ سوئی ہوئی تھی اور کیا ہوا بعد میں جب دیر ہو گئی انہوں نے جا کر دروازے کو نوک کیا تو اندر سے کیا آواز آئی میں تم کو نہیں جانتا کہ تم کون ہو اسی طرح جب یسوع مسیح آئے گا تو جو ہوشیار لوگ ہوں گے جو روحانی طور پر تیار ہوں گے بیدار ہوں گے جاگتے ہوں گے جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو ان کو یسوع مسیح اٹھا کر آسمان پر لے جائے گا اور جو سست ہوں گے وہ یہاں پر رہ جائیں جڑے کہتے ہیں اچھا کران گے توبہ میں کہتا جبزر کرنے گیا تو میں ایک نوجوان کو آخیا توبہ کی ہے تو گرجے نہیں ہوتا ہوئے آنتا میں ادھر آما کہ جتنا سوئی زندگی میں اچھے کمی نہ ہوئے میں کہ تو ساری زندگی نہیں آ سکتا یہ تو اپنی کمیاں دور کرتا رہا تو کمیاں تو ساری زندگی نہیں دور ہونے تو تو خدا دے کول نہیں آ سکتا ایسی سوچ ہے لوگوں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو ہم آئیں گے بس ٹھیک تو اپنے آپ کو کر سکتے ہیں جو بندہ پوچھے گناہ آپ کی سرشت میں ہے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن لوگ کیا کہتا ہے تینوں ساری بدیاں تو آپ کو بچاؤ وہ ہمیں بچاتا ہے اس لیے سستی کالی کو چھوڑنا ہے اور خدا کے گھر میں اس کے پاس آنا ہے تو نیند سے کب جاگے گا تھوڑی سی نیند ایک اور جھپکی ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ میرے ساتھ ذرا ایک حوالہ نکالیے گا بہت ہی خاص باتیں ہیں یساع کی کتاب کے ساتھ نکال لیجیے 32واں باب یساع کی کتاب اس کا 32واں باب اللہ کے زندہ کلام سے پڑھیں گے یساع کی کتاب اس کا 32واں باب اس کی نام یاد ہے کلامی خدا میں یوں لکھا ہے اے عورتو تم جو آرام میں ہو اٹھو تو اٹھنے کی کن کو ضرورت ہے جو روحانی طور پر جسمانی طور پر سوئی ہوئی ہیں صرف عورتیں نہیں بلکہ آدمی بھی جو روحانی طور پر اور جسمانی طور پر سوئے ہوئے ہیں تمہارے والے دل میں 11 بجے تو پہلے روٹین کے ساتھ نہیں اٹھنا جو روحانی طور پر جسمانی طور پر سوئے ہوئے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے اے عورتو تم جو آرام میں ہو اٹھو میری آواز سنو جڑا گرجے کو نے آواز سننی ہے نا گھر بیٹھے تو آواز کو نہیں سننی ہاں ایسے ٹی وی تے سن لو برکت ٹی وی تے سن لو لیکن جو اسپیشل آج میسج یہاں پر آپ نے سننا ہے وہ وہاں پر نہیں آئے گا میری آواز سنو قربانی دو چھوڑو اپنے بستر کو آؤ میرے پاس اور لکھا ہوا ہے اے عورتوں تم جو آرام میں ہو اٹھو میری بات سنو اے بے پرواہ بیٹیوں تم جو میرے سبت کی پرواہ نہیں کرتی تم جو میرے کلام کی پرواہ نہیں کرتی تم جو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتی تم جو اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں کرتی اٹھو
جبکہ کلام کہتا ہے وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. تم جو وقت کی پرواہ نہیں کرتی, اٹھو اے بے پرواہ عورتوں, سال سے کچھ زیادہ عرصہ میں تم بے آرام ہو جاؤ گی. جیسے کبیر آدمی مر گیا تو بے آرام ہو گیا کہیں. لازر آرام میں چلا گیا اور یہ بے آرام ہے, اور باپ ابراہیم کو کہہ رہا ہے کہ لازر کو بھیج تاکہ اپنی انگلی کو پانی میں بھگو کر میری زبان کو تار کرے, چونکہ میں یہاں پر بے آرام ہوں, میں یہاں پر عذاب میں ہوں, تڑپ رہا ہوں, بےتاب ہوں. ابراہیم نے کہا تو نے زمین پر اچھی چیزیں لے لی ہیں, زمین پر سستی کاری میں زندگی گزاری ہے, توبہ نہیں کی. اس لیے اس نے اچھی چیزیں نہیں لی, لیکن اس نے توبہ کی ہے, اس نے مسیح کو قبول کیا ہے. جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے. وہ بے آرام ہو گیا, بے چین ہو گیا, بے قرار ہو گیا. اسی طرح کلام یہاں پر کہہ رہا ہے سال سے کچھ زیادہ عرصہ میں تم بالکل بے آرام ہو جاؤ. کہتے ہیں جی مر جے بندہ تو جان چھوڑ جاتی ہے, جان چھوڑتی نہیں. گناہ کرنے کی جان ساری زندگی نہیں چھوڑنی, ہاں راست بادہ کی جان چھوڑ جاتی اور آرام چت رہ جاتے ہیں, تو آج ہی میرے ساتھ فردوس پہ ہوگا. لیکن گناہ کرنے کی جان چھوڑتی نہیں, بلکہ ہمیشہ دے بے آرامی چ چلے جاتی. آمین. یہاں پر لکھا ہوا ہے سال سے کچھ زیادہ عرصہ میں تم بے آرام ہو جاؤ گی. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا پس توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر, اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر زندگی کے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. ہو سکتا ہے کہ سال کے بعد آپ کی زندگی ختم ہو جائے, بلکہ زندگی کے تعلق سے تو پتہ ہی نہیں ہے تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے. بخارات کا سحاب ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو سکتا ہے. 5 منٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے یا ہارٹ فیل ہونے والا ہے. اس لیے بائبل کہتی ہے سال سے کچھ زیادہ عرصہ میں تم بالکل ہی بے آرام ہو جاؤ گی. لکھا ہے کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی اور پھل جمع کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ توبہ کریں اور توبہ کے موافق پھل جمع کر لیں. ابھی آپ کے پاس زندگی ہے, وقت بھی ہے, خادم بھی ہے, کلام بھی ہے, لیکن جب آپ مر جائیں گے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر آپ کسی کی دعا سے آرام میں نہیں جائیں گے. یہ غلط تعلیم میں سے نکل آئی ہے جو شروع سے آپ کو دی گئی ہے کہ آپ خادموں کی دعا پر لگے ہوئے ہیں, ساری زندگی گناہ میں گزارتے ہیں اور خادموں کی دعا پر لگے ہوئے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے ہمارے لیے دعا کی جائے گی کہ اس کی روح کو ہمیشہ کے رام میں جگہ دینا. تمام ایماندار روحوں کی طرح اس کی روح بھی ہمیشہ کے رام میں رہے. یہ غلط فہمی ہے, یہ غلط تعلیم ہے, یہ جھوٹ ہے. ایسے کبھی نہیں ہوتا. خدا آپ کو زندگی دیتا ہے کہ توبہ کرو اور توبہ کے موافق پھل لاؤ تاکہ تمہارا پھل قائم رہے. آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے, اس پہ شامل ہونے کے لیے مرنے سے پہلے توبہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. ہلیلویا. آگے لکھو وہ ہے پھل جمع کرنے کی نوبت نہ آئے گی. اے عورتوں تم جو آرام میں ہو تھرو. بائبل میں لکھا مبارک ہے وہ جو میرا کلام سن کر کانپ جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, خوفزدہ ہو جاتا ہے, اس کے تعلق سے لکھا وہ مبارک ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے اے بے پرواہ مضطرب ہو, کپڑے اتار کر برہنہ ہو جاؤ. یہ کپڑوں کی بات نہیں ہو رہی جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں, یہ گناہ آلودہ کپڑوں کی بات ہو رہی ہے. بائبل کہتی مبارک ہے وہ جن کے جامے برے کے خون سے دھل چکے ہیں. اور مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب میں لکھا ہے پھر میں نے ایک بہت بڑی بھیڑ کو دیکھا اور اس بھیڑ نے راست بازی کا لباس پہنا ہوا ہے, نجات کا لباس پہنا ہوا ہے. ان کپڑوں کو اتارو, برہنہ ہو جاؤ. اور کیا تم نہیں جانتے ہم جنہوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہم نے مسیح کو پہن لیا. مسیح کو پہن لے. آپ جانتے ہیں خدا نے ہی آدم اور حوا کو ڈھانپنے کا انتظام کیا تھا نا. خدا نے ہی ایک برنا ذبح کیا تھا نا, اور اس کے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے تھے. آج بھی خدا ہی انتظام کرتا ہے ہماری روحانی لباس کا, جسمانی لباس کا.
خدا ہی کہتا ہے ایمان لائیں، توبہ کریں، بپتسمہ لیں، پاک روح پائیں، مسیح کو پہن لیں، تاکہ وہاں پر آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہاللیلویہ۔ کمر پر ٹاٹ باندھو، جس طرح نینوا کے لوگوں نے جو سستی میں، کاہلی میں، غفلت میں، لاپرواہی میں زندگی گزار رہے تھے، اور خدا نے یونا سے کہا جا کر ان کو میسج دے دے 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا، اور بادشاہ لے کر فقیر تک ہر بندے نے اپنی سستی کاہلی کو دور کیا اور خدا کی حضوری میں ٹاٹ توڑ لیا، دعا کی، رات پر بیٹھ کے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ لگاتار 3 دن 3 رات انہوں نے روزہ رکھا، جانوروں نے بھی روزہ رکھا، اور انہوں نے اپنی سستی کاہلی کو دور کیا اور وہ خدا کے قریب آئے، تو خدا نے ان کو معاف کر دیا۔ آمین۔ کوشش کریں کہ آپ بھی نینوا کے لوگوں کی طرح ٹاٹ اوڑھ لیں، خدا کی ذل میں بیٹھ جائیں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکشر بن کر دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے باز آئیں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ ابھی ہم ایک اور دیکھیں گے خدا کے زندہ کلام میں سے حوالات۔ امثال کی کتاب آپ نکالے رکھیے گا، 19واں باب 15ویں آیت، خدا کے زندہ کلام میں امثال کی کتاب 19واں باب 15ویں آیت۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، کاہلی نیند میں غرق کر دیتی ہے۔ کاہلی نیند میں غرق کر دیتی ہے، اس کا مطلب پہلے کاہلی آتی ہے تو پھر نیند آتی ہے، یہ نہیں کہ پہلے نیند آتی ہے پھر کاہلی آتی ہے۔ جب کاہلی آتی ہے تو پھر اس کے بعد نیند آتی ہے۔ کاہلی نیند میں غرق کر دیتی ہے، اور کاہل آدمی سدا بھوکا ہی رہے گا۔ سن لیا جی؟ میں نے یہ سرچ کی ہے، اگر آج کوئی بھوکا مر رہا ہے یا کوئی غریب ہے تو وہ ایسے غریب نہیں ہے، مت کوئی شکایت کرے فلاں نے ہماری مدد نہیں کی، فلاں نے ہماری مدد نہیں کی، فلاں نے راشن تقسیم کیا، ہمیں تو ملا ہی نہیں۔ کیوں آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں؟ اگر آپ عقل سے چلتے تو کبھی آپ کو مانگنے نہ پڑتا۔ میرا 2 باری راشن آیا، میں 2 باری نہیں گیا، کیا میں بھوکا مار گیا؟ نہیں کیا، میں جان بوجھ کر، خدا نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ آمین۔ کیوں آپ بھاگتے ہیں لوگوں کے پیچھے؟ آپ کو اپنے خدا پر یقین نہیں کہ ایلیا کا خدا ہمارا خدا ہے، جو پتھروں میں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے، اور جہاں پر نہیں بکھیرتا وہاں سے اکٹھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے یا کوئی غریب ہے تو سن لیجیے وہ کیوں ہے۔ جڑے بندے نے 200 دیا سکتیں دیڑی چ پیڑیاں انہیں غریب ہی ہونا، وہ 200 دی کمیٹی کو نہیں پہنچا، سستی ہے نا۔ جڑے بندے نے 500 روپیہ دیڑی کمانی 300 دے شاپر پینا ہے، انہیں غریب ہی ہونا۔ پھر دوجیاں دے تراس، فلانے نے مینوں نہیں ہیلپ کی تھی، فلانے نے نہیں کی تھی، کیوں کرے کوئی؟ تیرے ہاتھ کو نہیں گئے؟ محنت کریں، جمع کریں پیسے۔ اگر کسی نے اچھا مشورہ دینے ہیں کہ ہر روز تسی 100 روپے جمع کرو، 37,000 روپے تہاڈا سال دا جمع ہوئے گا، انشورنس کرو، 36 لاکھ روپیہ 20 سال بعد ملے گا۔ اسی کہنے سکٹا کرنا پینیاں سی، شراب کی ویسی پینی ہے، اور پٹھے سیدھے خرچے پیکج کی میں لاؤنا، نیٹ دا، فیس بک دا، اور 7 گھنٹے گل کردا پیکج کتھوں لاؤنا ہے؟ بھائی صاحب جی اسی 100 جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم آپ کو عقل کی باتیں سکھاتے، کسی نے پاویں چنگیاں لگن تے پاویں نہ لگن، لیکن اگر ٹھنڈے دماغ سے کوئی سوچے گا تو یہ باتیں زبردست ہیں آپ کے لیے۔ اگر ابھی بھی آدھے ڈلے پیروں کا کچھ نہیں بگڑیا، اگر ابھی بھی آپ احتیاط کر لیں، فضول خرچنا چھوڑ دیں، اب برسیاں پرسیاں منانا، چالینے منانے چھٹ دو، نہیں تو اور غریب ہو گے۔ چھوڑ دیں ایسے الٹے کام کرنا، ادھے کا شیطان دے رہی ہیں، اللہ دے نام دے دیں، اللہ کے بتا نہیں دے گا دو۔ آپ اسی جو دے گا دے رہے ہیں، کوئی چرچ کو پنکھا لے دیں، 2 اتوار ہو گیا، 3 اتوار دس ہیں کہ 2 پنکھے سڑے ہیں، کسی نے آ کے ایک پنکھا نہیں دیتا،
جنہیں ہوا دینی تھے ہم دیوتا کو 5000 لا لینا. ایسے کام چھوڑ دیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو آپ کو غریب کر رہے ہیں چھوڑ دیں ایسے کاموں کو. اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں, دولت مند ہونا چاہتے ہیں, جمع کریں اپنا روپیہ پیسہ. کسی کے ساتھ کمیٹی نہ ڈالیں, اپنے گھر میں کمیٹی ڈالیں, اپنے گھر میں گلا رکھیں, اس پہ ہر روز 100-200 جمع کریں تاکہ مستقبل میں وہ آپ کے کام آ سکے. آمین, ہاللیلویہ. کہل نیند میں غرق کر دیتی ہے اور کہل آدمی سدا بھوکا رہے گا. قصور دوجے دا نہیں, قصور تہاڈا اپنا. کتے سوچ کے دیکھو کہ قصور دوجے دا نہیں. نہ تہاڈے نے کسی ہور نے قرضہ چڑھایا, نہ تہاڈوں کسی نے صلاح دی پیسہ والے کو تے فلانے کو قرضہ لے لو. تہاڈا اپنا قصور ہے. اس لیے آج سوچے اس بات پر. پیسے نہ ہون تے تاں وی تہاڈی لنگ جاندی ہے, تے ہون تے تاں وی لنگ جاندی ہے. کوشش کریں, انتظار کریں, صبر کریں, جو کچھ ہے اسی پر قناعت کریں. نہ اپنے آپ کو پریشان کریں, نہ اپنے بچوں کو پریشان کریں. کوشش کریں, گزارا کریں. پالوس کہتا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے اسی پر قناعت کر. ہاللیلویہ. اور پھر ایک اور والا ہے انسان کا 20واں باب چوتھی ہے. کہل آدمی جاڑے کے باعث ہل نہیں چلاتا. کہل آدمی جاڑے کے باعث ہل نہیں چلاتا. ہن جیڑا کسان ہل ہی نہیں چلائے گا اپنی زمین 'چ, اوتھے بیج ہی نہیں بوئے گا. لاپرواہی, سستی, کاہلی. کہ کل نو آکھے کہ میں اتوں فٹافٹ فصل جمع کر لواں, اے تو ہو سکتا؟ بیج بوئیں گے تو ہوگے گا نا. اسی وجہ سے میں یہ آپ کو افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں, صرف دیتی چاک کی بات نہیں. ہمارے جتنے بھی کرسچن ہیں جن کے پاس بہت کچھ تھا, انہوں نے کاہلی کے سبب سے اپنی کھیت میں ہل نہیں چلایا, جس کی وجہ سے آج وہ در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور مانگتے بنے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سستی کو چھوڑے, اپنے لیے اور اپنے بچوں کی جائیداد کو بچا کر رکھیں. آمین. دیکھا, کہل آدمی جھاڑے کے باعث ہل نہیں چلاتا, اس لیے فصل کاٹنے کے وقت وہ بھیک مانگے گا. ہویا وہ بندہ زمیندار آٹا دکان تو مول لے کے آوے. سمجھ آ گئی؟ عقل تسلیم کرتے اس گل نوں. ہوئے بندہ زمیندار تے آٹا دکان تو مول لے کے آوے, یہ گل ٹھیک ہے؟ سال کی گندم آپ کیوں نہیں رکھتے؟ ہونی چاہیے نا کرنے, خاص طور پر جو زمیندار ہیں. بائبل یہ کہہ رہی ہے کاہل آدمی جھاڑے کے بعد ہل نہیں چلاتا, اس لیے فصل کاٹنے کے وقت وہ بھیک مانگے گا اور کچھ نہ پائے گا, اس کو کچھ نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ اس نے کاہلی کے سبب سے بیج نہیں بویا, اس وجہ سے وہ بھیک مانگے گا. اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ, اس نے بیج نہیں بویا. اس لیے بائبل یہ ہمیں سکھا رہی آج. اور انسان کی کتاب 21واں باب 25 میں آتا, کہل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے. ہر ایک بندے میں بڑی تمنا ہے نا, بڑی آرزو ہے, بڑی خواہشات ہیں, بڑی مرادیں ہیں. ہر بندہ کہتا مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے وہ بھی مل جائے, کام کو نہیں کرنا, بس دوسرے کے شامہ والے کے سڑنا ہے. فلانے نے یہ لے لیا, وہ فلانے نے وہ لے لیا, میں کیوں نہیں لیا؟ تے جڑی ہانڈی سڑتی وہ کسی کو نقصان پہنچاندی اپنی کڈے لوندی ہے نا. بس سڑنے اور فلانا اتوں تک پہنچ گیا. تسی یہ نہیں پتا کیتا کہ وہ فلانے نے کتنے سال محنت کی تھی تو پھر وہ اتوں تک پہنچیا. دن رات انہیں ایک کی تو پھر اتوں تک پہنچیا. نہ کوئی چوری کی, نہ کوئی ڈکیتی کی, نہ کسی نے لٹیا, بلکہ محنت کی تھی, عقل استعمال کی تھی, دن رات محنت کی تھی. اور بائبل کیا کہتی ہے؟ محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بنا دیتا ہے, مگر ڈھیلے ہاتھ اسے محنت کرنے والا کنگال ہو جائے. یہاں پر کلام ہمیں کہہ رہا ہے کاہل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے. پھر اسی اندر ہی اندر کڑتے رہنے ہیں, اندر ہی اندر سانو اسی جلس فیل کر رہے ہیں دوسرے کو, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کے حالات اچھے دیکھتے ہیں, کسی کے پاس گاڑی ہے, کہیں خدا ان کا شکر ہے, بھائی خدا آپ کے ایک اور دے. کسی کے پاس اچھا گھر ہے, کہیں بھائی خدا آپ کو برکت دے, خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے.
کسی کے پاس اچھی جاب ہے، کہیں بھائی خدا آپ کو برکت دے اور زیادہ آپ کو دے، جالس کرنے سے کیا ہوگا؟ شکر کریں، اور آپ بھی شکر کریں جس بھی حالات میں خدا نے آپ کو رکھا ہے، اور محنت کریں، کوشش کریں، خدا اپنے محبوب کو نیند ہی میں ستا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن ایسا مطلب یہ نہیں کہ تسی ہن کام ہی نہیں کرنا، کام کرنا پڑے گا۔ اگر ایک بچہ جو ہے وہ اسکول ہی نہیں جاتا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے میٹرک کی سند مل جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ آخر جی میں اسکولے بھی نہیں جانا، پڑھنا بھی میں کو نہیں، نہ میں کتاباں خریدنیاں، نہ میں فیس دینی ہے، تو میرے گھر بیٹھے میٹرک کی سند مل جاوے، ایسا ہو سکتا کبھی؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں۔ سن لیجئے، اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں۔ میں پھر دوبارہ سے آپ کو پڑھوں گا، امثال کی کتاب 21واں باب 25 آیت میں لکھا، کاہل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں۔ ہاتھ محنت نہیں کرتے، اس لیے اس کی تمنا، اس کی آرزو جو ہے وہ جب پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ خبروں میں عام خبریں آپ نے سنی ہوں گی پوری دنیا میں، راولپنڈی میں آپ نے خبر سنی ہوگی کہ ایک بھائی تھا، اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا، پھر اس نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہو سکتا ہے شرابی ہو گئے، کبھی زندگی کے بچے پیسہ ہی جمع نہیں کیتا۔ ہم افسوس کرتے ہیں جی پارٹی فلان جگہ پارٹی 7 لوگوں نے خودکشی کر لی ہے بھوک کی وجہ سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے محنت نہیں کی ہوگی، ٹائم ضائع کیا ہوگا، پیسہ ضائع کی ہوگا، قدر نہیں کی اس نے مستقبل کے تعلق سے سوچا نہیں ہے، نہ اپنے اور نہ بچوں کے، اس لیے اس نے خودکشی کی، اور خودکشی کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس کی بائبل میں لکھا ہے، کاہل کی تمنا اسے